अस्सलाम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबका प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परसों कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं के शहाना लाइफ स्टाइल और उनके माजी पर सख्त सवाल उठाए। सुनिए वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में खड़े होकर क्या कह रहे थे। क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है? स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी जारी होने पर मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी वफाकी काबीना की अक्सरियत से कम टैक्स 2,82,449 रुपये टैक्स देते हैं और वज़ीर आज़म से कम टैक्स देने वालों में से वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 1,83,000 रुपये, वज़ीर इंसदाद मुनशियात शहरियार आफरीदी 1,83,000 रुपये, जबकि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा और वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा और वज़ीर मुमलिकत बराए हाउसिंग एंड वर्क्स शबीर अली ने अंडा टैक्स दिया। जी हाँ, अंडा मतलब सिफर। ये उस वफाकी काबीना का मुल्की टैक्स में हिस्सा है जिसके टैक्स अहदाफ और टैक्स कलेक्शन में फ़र्क पड़ रहा है। पहले माली साल 500 अरब के करीब टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करने वाली पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने पिछले माली साल हदफ से 1500 अरब रुपए कम टैक्स जमा किए थे। अब इस पर मजीद बात करेंगे हम समा मनी के एडिटर फारूक बलोच की टैक्स डायरेक्टरी, इसमें क्या क्या दिलचस्प फाइंडिंग्स थी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमें वक्त देने का। और मजीद क्या फाइंडिंग्स थी इस टैक्स डायरेक्टरी में? देखें, जो पहली चीज़ मैंने देखी, ज़ाहिर है जब आप टैक्स पेयर्स की लिस्ट देखते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की हो या सिटीजन्स की, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स कौन पे कर रहा है। तो फिर हमने उस पर एल्गोरिथम लगाया, उसमें जो स्प्रेडशीट से डेटा निकाला तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, उनका टैक्स ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हाईएस्ट टैक्स पेयर थे और काफ़ी बड़े फ़र्क से था, यानी जो दूसरे पार्लियामेंटेरियन थे उनका बहुत कम था। फिर कैबिनेट मेंबर्स के जब हमने टैक्सेस निकाले तो सबको जमा करने के बाद भी जो खाकान अब्बासी साहब का टैक्स था उसके आधे से भी कम था। ये बड़ी मुझे दिलचस्प बात लगी कि अभी हमने देखा पिछले साल में कि नैब के उन्होंने चक्कर भी लगा, उन पे केसेस भी किए गए, तो इतना ज़्यादा वो टैक्स भर रहे हैं और अभी भी हाईएस्ट टैक्स पेयर वही हैं पार्लियामेंटेरियंस के अंदर। तो ये तो एक बड़ी दिलचस्प बात थी। और कुछ और लोगों के ज़ीरो टैक्स नज़र आए, वही बड़ी दिलचस्प बात थी। इसमें बुज़दार साहब भी हैं, फैसल वाडा साहब हैं और ज़रताज गुल हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लगी मुझे। अच्छा, क्या वजह है कि ये ज़ीरो टैक्स नज़र आ रहा है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के तर्जुमान ने भी तरदीद की है कि टैक्स जो ज़ाहिर किया गया FBR के ज़रिए टैक्स डायरेक्टरी में ये दुरुस्त नहीं है। फैसल वाडा साहब भी डिस्प्यूट कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की भी मैं अज्यूम करती हूँ कि उनकी भी कुछ ज़रूरी ज़मीनें होंगी, कुछ तो इनकम होगी जिस पर टैक्स तो अदा करते होंगे, या ये ज़ाहिर करता है कि टैक्स कम दे रहे हैं? अच्छा सवाल अंबर आपका ये, और मेरे ख्याल में बहुत लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा है कि अगर FBR की डायरेक्टरी शो कर रही है कि टैक्स ज़ीरो पे किया या कम पे किया तो ये कैसे क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर से भी बात कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एग्रीकल्चर इनकम जो है, ये एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18 अमेंडमेंट के बाद से। इसमें सेक्शन 41 के तहत जो आपकी सूबाई एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर जो टैक्स आपने पे किया होता है सूबे को, तो अगर वो आप पे कर देते हैं तो फेडरल इनकम टैक्स में से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। फिर होता ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो अपनी एग्रीकल्चर इनकम तो आप दिखा देते हैं इनकम वाली सेक्शन में, लेकिन वो टैक्स आप नहीं दिखाते, आप सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि मैंने टैक्स पे किया है। तो जब FBR डायरेक्टरी पब्लिश करती है तो वो फेडरल टैक्स शो कर रही होती है। तो अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये पे किया है तो मुमकिन है, क्योंकि ये ऑडिटेड होती है और इसकी यही वजाहत हो सकती है क्योंकि वो फेडरल टैक्स में शो नहीं होगा और उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ ये बता दिया होगा मैंने टैक्स पे किया है, अमाउंट नहीं शो किया होगा, इसलिए वो ज़ीरो आ रहा है। और एग्रीकल्चर भी एक बड़ा ज़ीरो के हवाले से बात करें, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जब उनके लाइफस्टाइल्स देखते हैं, जब देखते हैं उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीबन इमरान खान साहब के करीब टैक्स वो अदा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ज़रताज गुल साहिबा का सिफर है, जैसे आपने बताया था उस्मान बुज़दार साहब का सिफर है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये क्या टैक्स नहीं दे रहे, इनकी कोई इनकम नहीं है? जी, उस्मान बुज़दार साहब की भी, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, उनकी भी आई थिंक वही वजाहत हो सकती है कि अगर कोई इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम है। और
یہ اس میں نا صوبائی قوانین لاگو ہوتے ہیں اور اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے, مجھے ایگزیکٹ نمبرز تو یاد نہیں ہے, جیسے شاید اگر فرض کریں پنجاب میں 8 لاکھ تک کی انکم جو ایگزیمپٹ ہے اس سے اوپر پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. اسی طرح شاید سندھ میں 12 لاکھ کا ہوگا فگر, اور بلوچستان کا بہت کم ہے, شاید 1 لاکھ سے بھی کم ہے. تو اگر ایگزیمپٹ انکم سے کم ہے تو پھر تو آپ کے ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس میں ایک جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ کہ یہ سسٹم سارا جو ہے یہ بڑا ویگ سا ہے. وہ آپ کی جو ٹرن اوور ہوتا ہے, یعنی اگر فرض کریں آپ 10 کروڑ کے آپ نے آم بیچ لیے یا 1 کروڑ کے آم بیچ لیے تو آپ کا ایگریکلچر ٹرن اوور ہے, وہ انکم نہیں کاؤنٹ ہوتی. اور اس میں پھر وہاں کے جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ انسپیکٹ کرتی ہیں, اس میں وہ پیسٹی سائڈ کی کاسٹ, فرٹیلائزر کی کاسٹ, لیبر رکھی ہوئی ہے, کانٹریکٹر رکھا ہوا ہے, یہ سارے ایکسپینسز, یہ سارا معاملہ صوبے کے پاس چلا جاتا ہے. پھر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں یہ سارے ایکسپینسز نکال کے اب انکم کتنی ہے. اب اگر یہاں کوئی ہیر پھیر کرتا ہے اور اپنی 1 کروڑ کی جو ٹرن اوور ہے اس میں سے انکم اگر 1 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی نکالے گا, سارے ایکسپینسز دکھا دے گا, تو یہ فیڈرل کے اختیار میں نہیں ہے, پھر یہ پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ ہے. اور لیکن لاز میں یہی ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر انکم پہ صوبائی ٹیکس دے دیتے ہیں تو سیکشن 41 ہے جس میں آپ کو فیڈرل ٹیکس میں اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بتانا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے, لیکن صفر فاروق صفر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ مینشن کریں گے کہ میں نے یہ انکم پے کر دی ہے, اور جو ہے آپ کو اس میں اماؤنٹ مینشن نہیں کرنا, تو FBR کے ریکارڈ میں پھر وہ 0 ہی لکھیں گے کہ فیڈرل ٹیکس 0 ہے. ہو سکتا ہے جیسے زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جو آپ کا انہوں نے پروونشل ٹیکس پے کیا شاید کروڑوں میں بتا رہے ہیں, وہ ہوگا. لیکن میں نے کہا نا اس میں بھی آپ یہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہے کہ جو پروونشل ٹیکس پے کیا ہے وہ پورا کا پورا پے کیا ہے یا پھر ادھر بھی انہوں نے کچھ کھاتے گھمائے اور جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جون 2018 تک کی ٹیکس ڈائریکٹری ہے, کیا وجہ ہے تاخیر سے یہ کیوں پبلش ہو رہی ہے؟ اچھا, اس کا بہرحال میں زیادہ بہتر جواب تو FBR خود دے گا, لیکن جب یہ نئی حکومت آئی, چینج آف گورنمنٹ تھا, آئی تھنک ایک تو شاید اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر رہے تھے, یہ ڈیلے آیا. پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہم نے بھی کوریج کی تھی کہ جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی وہ 30 ستمبر ہوتی ہے, یعنی جون میں سال ختم ہوتا ہے, 30 ستمبر کو آپ کے جو ہے یہ بھرنے ہوتے ہیں, اس سے پہلے ورنہ پھر فائن لگتا ہے. یہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہے, اکتوبر لے گئے, نومبر دسمبر, اگلے سال تک کھینچ گئے, تو سال بھر تو تقریباً انہوں نے ڈیڈ لائن کو ڈیلے کیا. تو شاید ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جتنا زیادہ ٹیکس آ جائے تو سال کلوز نہیں کیا, ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری وجہ آئی تھنک 1 سال کا لیگ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا, نون لیگ کے دور میں بھی تھا کہ جیسے ابھی 2020 کا بھی ٹیکس ایئر ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے 18 کے پبلش کیے ہیں, تو کم سے کم 19 کے تو کرنے چاہیے تھے. تو ایک وجہ تو یہی ہے جو انہوں نے ڈیڈ لائن بڑھاتے گئے اور چینج ہوئی تھی حکومت, تو انہوں نے شاید میٹرز کو سارٹ آؤٹ کیا ہوگا, ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے. اور دوسرا میرے خیال میں 1 سال کا لیگ. بہت بہت شکریہ فاروق, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے. اب اپنے مہمانوں کی طرف جاتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر عباس صاحب, تجزیہ کار, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم نواز کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. مظہر عباس صاحب, ہر سال جب یہ ٹیکس ڈائریکٹری پبلش ہوتی ہے ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, یہ کیسے کم دے رہے ہیں. اس دفعہ صفر جو ہے میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بار بار وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ صرف 1% ہے شاید پاکستانی جو انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پیغام جا رہا ہے؟ شکریہ امبر. دیکھیے, پیغام تو بڑا واضح جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ٹیکس کلچر ابھی تک میچور نہیں ہو سکا, ہمارے یہاں ٹیکس کلچر میں کہیں امپروومنٹ نظر نہیں آتی. دوسرا پیغام بڑا واضح جا رہا ہے کہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا, یعنی جو سیلریڈ کلاس ہے الٹیمیٹ بوجھ اسی پر آتا ہے, کیونکہ ایک تو اس کا رینڈم ٹیکس کٹ جاتا ہے, اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے, آپ کو سیلری ملی ہو نہ ملی ہو ٹیکس ضرور کٹ جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ میسج جا رہا ہے کہ کیپٹن اور جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ فرام دا فرنٹ لیڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کرائٹیریا کو سامنے رکھیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر لیڈر ہی ٹیکس میں جو ہے ہیر پھیر کر رہے ہیں, کم ٹیکس دکھا رہے ہیں, ان کا لائف آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میں ہیر پھیر ہو رہی ہے؟ آپ اس چیز کو سامنے رکھ لیں نا, وضاحتیں چیزیں آتی رہتی ہیں. اب FBR اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ فرض کریں جو اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹری ہے اس میں غلط فگرز شو کی گئی ہیں, جو بھی ہے, ابھی شاید اور بھی وضاحتیں آئیں گی تو اس کا جواب تو FBR دے سکتا ہے. لیکن آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ کسی کا لائف سٹائل کیا ہے اور وہ ٹیکس کیا دے رہا ہے, کیا اس سے میچ کر رہی ہیں یہ چیزیں یا نہیں کر رہی میچ, جس کو ہم نیب کے قوانین میں ایسٹ بیونڈ مینز کہتے ہیں. اس میں تو ایسٹس بیونڈ مین ہمیں نظر آ رہے ہیں, نہیں نظر آ رہے, وداؤٹ نیمنگ اینی پرسن, کیونکہ نیمنگ اور شیمنگ ہماری یہاں ویسی بہت ہوتی ہے. لیکن یہ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ ہمارے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں
وہ واقعی ایسا ہی اتنے ہی ان کی انکم ہے، اتنا ہی جتنا ٹیکس وہ دے رہے ہیں، یا اس سے زیادہ ہے؟ اور اگر اتنی ہی ہے تو پھر یہ ساری کہانیاں جو ہم سنتے رہے ہیں اربوں اور خربوں روپے کی، تو وہ کیا کہانیاں ساری غلط سی غلط ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کریں اگر شاہد خاقان عباسی نے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں، تو انہوں وہ کی کابینہ انکم سے کتنی زیادہ. ہے، ان کی انکم کتنی ہے جس پہ ٹیکس دیا ہے، یا ایون ادر لیڈرز جنہوں نے نہیں دیا، جنہوں نے زیرو دیا ہے، ان کی انکم کیا ہے جس پہ انہوں نے ٹیکس زیرو دیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں شاید اور کھل کر سامنے آنی چاہیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب ڈائریکٹری پچھلے چند سالوں ٹھیک ہے، میں اچھی بات یہ ہے کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی پر میں چاہتی ہوں فاروق حبیب صاحب آپ اس پہ جواب دیں، کیونکہ آپ کی حکومت اس وقت وہی ظاہر ہے اس کا ہدف پہ ہوگی، ٹارگٹ پہ ہوگی. بار بار وزیر اعظم عمران خان اور ہم یہ بھی سنتے رہتے ہیں نا کہ ٹیکس کلیکشن کم ہے، لوگ کم ٹیکس دیتے ہیں. پھر جب آپ ہی کی کابینہ کے لوگ یا اہم رکن جو ہیں ان کا صفر ٹیکس نظر آتا ہے، پھر وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. یہ پوچھنے والی بات تو ایف بی آر سے ہے جو آپ کے ماتحت ادارہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جس بندے کی بھی یہاں پر کوئی انکم ہے اور وہ انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم ہے تو اس کو اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی ہے. قانون تو یہی کہتا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت اس ملک کے اندر 18 لاکھ لوگ سالانہ جو ہے وہ ٹیکس فائل کرتے تھے، جو اپنی ریٹرنز فائل کرتے تھے. آج ان کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے. 28 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس فائل کرتے ہیں، جو اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اور اس میں سے جو میں آج فگر دیکھ رہا تھا کہ 64,000 ایسے ہیں جو کہ نان ریزیڈنٹس ہیں، جو کہ پاکستان کے باہر ہیں لیکن یہاں پر اپنی ٹیکس ریٹرنز وہ بھی جمع کرواتے ہیں. اس میں جو اصل چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کے اوپر جو بات کی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2008 2009 کے اندر بڑا واضح انہوں نے ایک جو ہے وہ سٹینس لیا تھا، اور 2010 ٹھیک ہے 2011 کے اندر فاروق سب سے بالکل پہلے درست انہوں نے بات ہے. پریس کانفرنس کر کے 2009 میں انہوں نے بات اپنے کی اثاثے عمران خان ڈکلیئر صاحب نے، کیے لیکن تھے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب 2020 میں ہے، یہ 2018 کے ٹیکس ڈائریکٹری ہے، اس میں اہم اراکین ہیں، اس میں فیصل جاوید، اس میں فیصل واڈا ہے، اس میں زرتاج گل ہے. صفر ٹیکس. ایک منٹ امبر، ایک منٹ مجھے ذرا ایکسپلین کر لینے دیں نا، مجھے اپنا پوائنٹ بتا لینے دیں. سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت ایم این اے بھی نہیں تھے، اس وقت جو ہے وہ ایک پارٹی کو ایک چیئرمین تھے، کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھے، منسٹر نہیں تھے. انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں اور اپنے اثاثے جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے تھے، اور سیاستدانوں کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں. اس وقت میاں نواز شریف صاحب 5,000 ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 5,000 ٹیکس دیا کرتے تھے. اس کے بعد ہی جو ہے وہ انہوں نے ٹیکس ادا کرنا شروع کیا، اور ٹیکس والا ایشو بھی جو ہے وہ ایک میڈیا کے اندر بھی اور باقی فورمز کے اوپر بھی ایک ریلیونٹ ایشو بنا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں تو میں ریلیونٹ نے آپ ایشو کو شروع بنا، میں یہ بات آپ نے کہی کہا کہ یہ کہ جس ریلیونٹ کی ایشو بنا، سن لیکن لیں ہم نا، دیکھ رہے ہیں کہ اس سن کے اب لیں 10-12 سال بعد ان کے اپنے جو اراکین ہیں، اپنے ممبرز ہیں آف دیئر اون پارٹی، جو اب وزیر بھی ہیں، وہ صفر ٹیکس ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو پھر اگر میاں نواز شریف کو انہوں نے فورس کر دیا، انہوں نے ڈسکشن کر دی، تو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں وہ قابو پا سکے اس پر؟ دیکھیں امبر، بات یہ ہے کہ جس کی انکم ہوگی وہی ٹیکس جمع کروائے گا نا. اگر اس کی سیلری سورس ہے جو کہ اس کو ایز اے ممبر پارلیمنٹ کے طور کے اوپر مل رہی ہے، تو اس کا تو ٹیکس ڈیڈکٹیبل ایٹ سورس ہے. وہ ٹیکس کٹ کے جو ہے وہ اس کو سیلری ملتی ہے، وہ اس کی جمع ہو جاتی ہے، اس کی ریٹرن وہ جمع کرواتا ہوگا. اگر اس کے علاوہ اس کی کوئی ادر انکم ہے، اس کا کوئی کاروبار ہے یا اس کا کوئی اور ایسا سلسلہ کار ہے، جو بھی انکم ٹیکس کے ذریعے ٹیکسیبل انکمز ہیں، وہ سورسز ہیں، وہ بھی اس کے ڈکلیئرڈ ہوں گے. اگر کسی کی انکم نہیں ہے تو وہ اپنا ٹیکس نہیں جمع وزیر کروائے گا. وہ اعظم ایف بی آر عمران کا خان کام ہے، جنہوں وہ نے پوچھے، اپنے جو میں متعلقہ اتنا ادارے ہیں ان کریڈٹ کا دوں گی، کام ہے دیکھیں پوچھیں. وزیر اعظم کابینہ نے جو مشیران ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ پبلک بھی کر دیے تھے، کیا ان لوگوں سے بھی وزیر اعظم عمران خان پوچھ گچھ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ تو اب ایک اوپن پبلک انفارمیشن ہے نا، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے چھپایا نہیں ہے، جو کسی نے جمع کروایا ہے، جو دیا ہے، وہ ایف بی آر کے پاس ہے. ایون ہر سال آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی اپنے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں جمع کرواتے تو آپ کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے. آپ اسمبلی کا یا سینٹ کے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہوگا کہ آپ اس کے ممبر نہیں رہ سکتے. ہر سال سب جمع کرواتے ہیں، ہم بھی جمع کرواتے ہیں، اور باقی ہمارے جو دیگر اراکین ہیں وہ بھی جمع کرواتے ہیں. میں آپ کو یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی جو انکم ہے اس نے ڈکلیئر کر دی.
اب اگر کوئی چھپائے گا، ایک منٹ اب اگر کوئی چھپاتا ہے تو یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کو عدالت کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں، آپ اس کو متعلقہ فورم کے اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں، اور جو اس کے اوپر اگر چھپاتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پھر آرٹیکل 62 یا آرٹیکل 63 کی گنجائش بھی موجود ہے، پھر وہ ممبر صادق اور امین نہیں یعنی رہتا کہ آپ راستہ کھول رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے. میں اس لیے اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس جاتی ہوں. راستہ نہیں کھول رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے اب راستہ کھل گیا ہے، آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں عدالت. میں آپ کے پاس واپس آؤں جی گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے تمام کام عدالت کو کرنے ہیں تو پھر حکومت کو کیا کرنا ہے؟ یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا، یہ اس کی ڈائریکٹری چھاپنا جس میں کچھ لوگوں نے صفر ٹیکس دیا ہوا ہے، یہ کام تو حکومت کا ہے. اب یہ کہنا کہ اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا تو آپ عدالت میں چلے جائیں، تو آپ چھوڑ دیں، حکومت عدالت کو دے دیں، اس کو چلانے دیں، پھر ہم عدالت کے پاس ہی چلے جایا کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی ہم گیپ آپ کو دکھائیں آپ بولیں آپ عدالت میں چلے جائیں؟ ارے بھائی آپ بھی تو کچھ یہاں پہ کرنے آئے ہیں، آپ ٹیکس اکٹھا کرنے آئے ہیں. وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر حکمران چور ہوں تو لوگ ٹیکس کیوں دیں؟ تو وزیر اعظم کے تو اپنے وزیر ہی ٹیکس نہیں دے رہے، تو اب میں کیا کہوں حکمرانوں کے متعلق؟ نہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، تو پھر تو یہ نقطہ اٹھا سکتے ہیں نا، جون 18 تک کی ہے کہ پھر وہ سمجھتے تھے حکومت چوری کرتی ہے، انہوں نے ٹیکس نہیں دیا. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک ٹیکس کی FBR کی پبلشڈ لسٹ آئی ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. حکومت کا فرض ہے ٹیکس اکٹھا کرنا. اب آپ اگر اس لسٹ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تقریباً 3900 بلین کے اوپر ہم چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس. پچھلے سال بھی 3900 ہی بلین تھا، اس دفعہ 4000 ڈکلیئر کیا. پھر پتہ چلا ود ہولڈنگ کے جو پیسے دینے تھے وہ ٹیکس کے بجائے وہ ڈیڈکٹ ہوتے ہیں ٹیکس میں سے، وہ بجٹ میں سے ایک گرانٹ کے ذریعے دے دیے، تو اس دفعہ بھی 3900 ہی ہے. یعنی 2 سالوں میں ٹیکس بھی نہیں بڑھ سکا. آپ خود کہتے تھے کہ حکمران اگر چور ہوں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. لوگوں کو چھوڑیں، آپ کے وفاقی وزیر ٹیکس نہیں دے رہے. جب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عدالت میں چلے جائیں. تو بھائی اگر عدالت کو ہی سب کچھ کرنا ہے تو کچھ تھوڑا کام تو آپ بھی کر دیں، تو کیا حرج ہے؟ ٹیکس لے لیں، اور دیتے ہوں گے ضرور لوگ، مگر اپنا فرض پورا کر لیں. اور اگر FBR میں کسی نے کوتاہی کی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم عدالت میں جائیں، آپ ہمارے جو مشیر ہیں معیشت کے ان کو بولیں گے FBR ان کے نیچے کا ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے، بھائی اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں آپ کو اتنا کام، آپ کو لسٹ نہیں چھاپنی آتی، آپ ٹیکس کیا لیں گے؟ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت مقدمہ پیش کر رہے ہیں عدالت میں جانے کا، وہ کچھ اچھا مقدمہ نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو آئے ہوئے حکومت میں 2 سال ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنے کام کی رسپانسبلٹی میرے خیال میں لے لینی چاہیے. اور اب یہ کہنا کہ 1990 میں 4000 یا 5000 دیتا تھا، ضرور کریں وہ گفتگو، مگر وہ ذیلی گفتگو ہے. گفتگو تو اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ 2020 میں جب 2 سال سے آپ حکمران ہیں، آپ کے اپنے وزیر ٹیکس نہیں دے رہے، یا وہ ٹیکس نہیں دے رہے یا FBR غلط لسٹیں دے رہی ہے، دونوں کے اندر ذمہ دار آپ. ٹھیک ہے، اسی پر میں واپس فاروق صاحب، کیا ٹیکس لسٹ غلط ہے؟ فیصل واڈا صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، ٹیکس کیوں نہیں ادا کیا؟ ایک امبر بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جون 2018 کی جو ہے وہ لسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مصدق صاحب سے بھی یہی کہا، یعنی کہ فیصل واڈا صاحب ہو گئے، عثمان بزار صاحب ہو گئے. دیکھیں مصدق صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے. انہوں نے ظاہری بات ان کا کام ہے کہ ایک چیز، چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بڑھا کے پیش کرنا ہے. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2017-2018 کی لسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ابھی یہ جن ممبران کا سن لیں نا، جن کا یہ نام لے رہے ہیں جو وزیر ہیں، یہ اس وقت وزیر نہیں تھے. اس وقت مصدق ملک صاحب کی پارٹی کے لوگ وزیر تھے. ان کا بھی تو ریکارڈ چیک کریں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا جمع کروایا. ابھی 2000 سن لینا، ایک منٹ امبر، آپ بہت اس کی چھوٹی چیز کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھی. میں نے کہا ادارہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ادارہ کام نہیں کرتا تو اٹس اے پبلک انفارمیشن. اس کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ عدالت میں لے جائیں. میں نے کہا کہ کوئی بھی اگر اس کو چھپاتا ہے، لوگ اس حوالے سے اراکین بھی بہت زیادہ سینسٹائز ہو چکے ہیں اس معاملے کے اوپر. انہیں پتہ ہے 62-63 کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں. اب میرے حساب سے جو ہے وہ تمام لوگ جواب دیں. اب سب کو اپنے اکاؤنٹس پراپر مینٹین کرنے ہیں، سب کو اپنا پراپر ٹیکس دینا ہے. اب آپ کو چیز جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے. اب ادارے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی فعال کام کر رہے ہیں. ابھی باقی ڈائریکٹریز آئیں گی، وہ بھی سامنے آ جائیں گی. جانا چاہیے. مظہر عباس صاحب میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. اب یہ ٹیکس ڈائریکٹری بہت اچھی بات ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے،
فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم یا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سارا شور مچتا ہے، بات ہوتی ہے. اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ وضاحتیں دیں گے؟ ایف بی آر سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے؟ کیا نوٹس لینا چاہیے؟ اپوزیشن کو موقع کیا مل رہا ہے کہ وہ عدالتیں جائیں؟ دیکھیے پہلے تو امبر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. فرض کریں 2018 میں اگر یہ کہا جائے کہ جی چونکہ گورنمنٹ ایسی تھی اس لیے ہم نے ٹیکس نہیں دیے، تو آپ ٹیکس چھپا نہیں سکتے. ٹیکس نہ دینا جو ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ جی گورنمنٹ آف دا ڈے کیسی ہے، کیونکہ ٹیکس تو آپ ریاست کو دے رہے ہوتے ہیں اور ریاست ان ریٹرن آپ کو وہ چیزیں دیتی ہے نہیں دیتی ہے الگ سوال ہے. یعنی میں پانی کا ٹیکس دیتا ہوں، مجھے پانی نہیں ملتا. میں جو ہے سوریج کا ٹیکس دیتا ہوں، آپ نے کراچی میں صورتحال دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے وہ کراچی میں ٹیکس رہتے ہیں نا. تو اس کے باوجود مجھے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. جو صورتحال ہے سامنے کے ان ریٹرن مجھے کیونکہ دنیا بھر میں جب ہیوی ٹیکسز ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو اس کے مطابق زندگی نظر بھی آتی ہے کہ گورنمنٹ ان کے اوپر کتنا اسپینڈ کرتی ہے. فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ فیسلٹیز، لیکن یہاں کم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے چیزیں. اصل اہم بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اپنے لیول پہ، یعنی گورنمنٹ کے جو یا پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ٹیکس دیے ہیں یا کم دیے ہیں نہیں دیے جو بھی ہے، کیا وہ خود سیٹسفائی ہیں کہ جو ڈائریکٹری شو کر رہی ہے وہ درست ہے، اور جو ڈائریکٹری شو کر رہی ہے اس کے مطابق کچھ لوگوں نے کم ٹیکس دیے ہیں، کچھ لوگوں نے بالکل ٹیکس نہیں دیے. اب جیسے اگر فرض کریں فیصل وارڈا صاحب اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں تو پہلی ذمہ داری تو فیصل وارڈا صاحب کی ہے کہ وہ ایف بی آر کو لیٹر لکھیں کہ جی اس میں کریکشن کریں. اب وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ایف بی آر کا اس پہ پھر جواب آنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے سارے منسٹر فرام پرائم منسٹر ٹو ایڈوائزر سب اپنے ٹیکس جو ہے وہ کلیئر ہیں اس معاملے میں. اب یہاں اگر ڈسپیوٹس آ رہے ہیں اور خود منسٹر ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، یعنی ایف بی آر کو جو تو گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ایف بی آر بطور ادارہ اس پہ اب ظاہر شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اعتماد لوگ کھو جائیں گے اس کی وجہ سے، کیونکہ وزیر جو ہیں وہ خود ہی اعتراض کر رہے ہیں، ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. ہاں تو ایف بی آر کی ظاہر ہے یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے اگر ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو اس کی وضاحت آئے گی. وہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو انکم ٹیکس زیرو دیا ہے وہ کیوں دیا ہے اور انہوں نے زیرو میں کیوں رکھا ہے، آپ کو زیرو کیٹیگری میں کیوں رکھا ہے. وہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ واڈا صاحب، عثمان بزدار صاحب، فیصل جاوید صاحب اپنی جگہ درست ہوں تو پھر ایف بی آر کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ایف بی آر اپنی اس پوزیشن پہ کھڑی رہتی ہے تو پھر پرائم منسٹر کیا کریں گے ان منسٹرز اور ایڈوائزرز کے ساتھ؟ اگر ایف بی آر یہ شو اہم کرتی ہے سوال کہ یہ نہیں پھر وزیر اعظم کیا کریں گے؟ مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک، ہم اور دیگر معاملات کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی. اے پی سی کی 20 ستمبر کو ہونی ہے، بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن نے جو اب تک کیا ہے وہ بھی ہمیں نظر آیا ہے، بار بار شکست ہی نظر آئی ہے ان کے لیے. لیکن ایک اہم خبر اسی سے تعلق جس کا ہے وہ ہمیں ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پہ، اور میاں نواز شریف نے اشور کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ ورچولی یعنی کہ وہ شرکت بھی کریں گے اس اے پی سی میں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کیا میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک، ورچولی وہ اٹینڈ کریں گے اے پی سی کو یا نہیں؟ جی میرے پاس نہیں ہے انفارمیشن. ابھی آپ ہی کے پروگرام میں جب میں داخل ہوں تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں کوشش کروں گا پروگرام ختم ہونے سے پہلے اگر بالکل. I would like you to check as well. نہیں مجھے معلوم. اچھا، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو فیٹف کا معاملہ تھا، جو قوانین تھے، وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بعد تقریر بھی کی، بہت فاتحانہ تقریر تھی، سے یہی ظاہر ہوتا ہے. آج بھی احسن اقبال صاحب، شری رحمان صاحبہ بات کر رہے تھے اسپیکر کے کردار کے حوالے سے. مگر چاہے ہم دیکھیں چیئرمین سینٹ کے جو الیکشنز ہوں اس کی بات کریں، اگر ہم دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہو اس کی بات کریں، اور فیٹ آف لاز کے حوالے سے بات کریں، تو بار بار اپوزیشن کو ایوان میں بھی اور سڑکوں میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ بڑے فاتحانہ اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ ہے.
کیونکہ جو قوانین وہ پاس کر رہے ہیں اس میں وہ چیزیں جو پہلے آئین سے ماورا تھیں، قانون سے ماورا تھیں، مثلاً لوگ کسی کی بیٹی کو کے پیچھے انٹیلیجنس لگا دینی، اس کی ویڈیوز بنانی یا اس کی تصویریں بنانی، یا کسی کے کمپیوٹر میں ہیک کر لینا، یا کسی کے ٹیلی فون کو بیٹھ کے ریکارڈ کرنا، یا کسی کے گھر کے اندر جا کے ایویڈنس کو اٹھا کے زبردستی لے آنا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو حساس ادارے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، مگر چھپ چھپا کے کرتی ہیں، اس کو اللیگل گردانا جاتا ہے۔ مگر اب جو ایئر کور آ گیا ہمارے پاس، جو بلز پاس ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر مصدق یہ تو پھر آپ کا کام تھا نا، اپوزیشن کا کام تھا نا جو روکنے کا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، کیوں نہیں دوں گا جی۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو پہلے فار ایگزامپل جس طرح نیب کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی چیئرمین سینٹ کی کہ 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 سے 51 ووٹ نکل آئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پین ہے وہ اب انڈیویجولی اپروپریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کس کی ویڈیو ہے، کس کا نیب کا کیس ہے، کس کا کوئی مقدمہ ہے، کس کا بھائی مصیبت میں، ہر ایک کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے آپ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ جی، میں اس وقت تو میں بڑی صاف سینٹ کے، کیونکہ اس کی تو ابھی تحقیق نہیں ہوئی، سینٹ کے زمانے میں تو بڑی میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں کہ انفرادی طور پہ میں پرویز رشید صاحب کا کلپ سنانا چاہتی ہوں، اور مالک صاحب نے بھی اس بات کی تھی۔ سنا دیجیے۔ میں ایک معافی کا خواستگار بھی ہوں ان کے لیے، ایک شرمندگی کا خواستگار بھی ہوں اپنے مرحوم دوست سے کہ جب انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں حصہ لیا تو میری صفوں میں سے، جناب والا میری صفوں میں سے 14 لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، 14 لوگوں نے ان کے ساتھ وہ کمٹمنٹ جو ہاؤس میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کی گئی تھی اس کو خفیہ بیلٹ میں پورا نہیں کیا۔ جناب والا اس کے لیے میں اپنے دوست سے معافی کا اور شرمندگی کا خواستگار ہوں۔ یعنی کہ ڈاکٹر مصدق صاحب، اگر اگست 2019 میں جو شکست ہوئی تھی، جو 15 لوگ تھے، ان کی تحقیقات ہوتی، ان کو نکال دیا جاتا، ان کے نام ظاہر کیے جاتے، تو فیٹف قوانین میں آپ کو یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ جی، میں نے بھی تقریباً آپ سے یہی بات کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے تو ایک مقدمہ یہ بھی پیش کیا تھا جب سینٹ کے چیئرمین صاحب کا الیکشن ہوا ہے، تو میں نے برملا کہا تھا اس دن، ٹی وی پہ بھی آ کے کہا تھا کہ ہمیں آج ریزائن دے دینا چاہیے، لیکن ووٹ ہمارا پارٹی کا ہوتا ہے، ریزگنیشن بھی کیونکہ سینٹ جو ہے وہ پارٹی کی نامینیشن سے ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس دن میرا ذاتی یہ خیال تھا کہ ہم سب کو ریزائن کرنا، مگر آپ مائنورٹی میں تھے۔ جی، پارٹی نے نہیں یہ فیصلہ کیا، بیکاز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی عمل سے علیحدہ کر دیں گے، جمہوری عمل سے علیحدہ کر دیں گے، تو غیر جمہوری طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی اور جمہوریت ختم ہوتی رہے گی۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ووٹ اب اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی، فار ایگزامپل وہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ہمیں اگر کوئی سرا مل جاتا، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ تھا، سیکرٹ بیلٹ میں ہمیں پتہ نہیں چلتا جب تک، جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا کہ کچھ پیسوں کی ٹرانزیکشنز پکڑی گئیں، اگر کچھ پیسوں کی ٹرانزیکشنز پکڑی جاتی تو ہم ان کو نکال باہر کرتے، لیکن اگر پیسوں کی ٹرانزیکشنز نہ پکڑی جائیں تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ کسی پہ شک کر سکتے ہیں، کیونکہ سب نے اندر جا کے ایک سیکرٹ بیلٹ دیا ہوتا ہے۔ اب کل کا جو معاملہ ہے وہ یکسر مختلف ہے، یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں تھا، اس میں جو لوگ نہیں آئے وہ اب سامنے آئیں گے، اور پارٹیاں جو ہیں ان کو نکالا جائے گا پارٹی سے۔ جی، میرے خیال میں اس پہ بہت زبردست، اگر کچھ لوگوں کے واقعی جواز تھے، بیمار تھے، وہ نہیں آ سکے، کچھ اموات ہوئی تھیں، مگر اگر کوئی موت نہیں تھی، اگر کوئی حادثہ نہیں تھا، اگر کوئی بیماری نہیں تھی، اور پھر بھی کوئی نہیں آیا، تو میرے خیال میں پارٹی اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں کرے گی تو آپ کے سامنے یہ رویہ جو ہے، جس طریقے سے ووٹ ہو رہے ہیں، یہ بار بار اسی طرح ہوتا رہے گا، بار بار اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات کی تھی کہ اپوزیشن کی صفوں میں سے اگر 14 لوگ، میں سمجھتا ہوں اگر 50 ہی کھڑے ہوتے اور 50 ہی ووٹ ڈالتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کہیں کہ میں نہیں ووٹ ڈالوں گا، میں پارلیمان کا ممبر ہوں، میرے میں اتنی انٹیگریٹی ہے کہ میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ قاہرہ صاحب، اس وقت ذرائع سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کی بات چیت ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اے پی سی میں شرکت کریں گے ورچولی لندن سے۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن ہے، کوئی تصدیق ہے؟ سیاسی عمل کا حصہ ہے، وہ ہوتی رہتی ہے۔ یہاں سے میر شہباز شریف صاحب شامل ہوں گے، مریم صاحبہ شامل ہوں گی، میاں صاحب بھی ہو، کنفرم خبر نہیں ہے۔ ٹیلی فونیکلی وہ اگر چاہیں گے تو شاید اس میں شامل ہو پائیں، لیکن میرے پاس اس کی کوئی ابھی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مصدقہ آپ کے پاس خبر نہیں ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انویٹیشن پہ وہ ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ اب ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ پچھلے سال اپوزیشن کو سڑکوں میں، ایوانوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
اس وقت اپوزیشن تو کمزور دکھائی دے رہی ہے، اب اپوزیشن اب مزید کیا کر سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ قاہرہ صاحب، ہیلو، جی قاہرہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ان کے پاس تعداد کم ہوتی ہے تو اس کے بعد میجارٹی ہوتی ہے. سو ایوان کے اندر اگر ان کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو یہ قاہرہ صاحب، آپ کا کنیکشن جو ہے اس وقت، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. مظہر عباس صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اس وقت اپوزیشن کی سروائیول کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ بار بار شکست ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی سے کچھ ایسے یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن اپنے آپ کو کچھ بچا سکے گی؟ دیکھیں امبر، اپوزیشن پارٹیز نے بڑے بلنڈرز کیے ہیں. یہ صرف سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تک نہ رکھیں. آپ شروع کریں کہ بلوچستان میں جو ریوولٹ ہوا تھا اس میں اس وقت کی اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کا کیا رول تھا. اس کے بعد آپ وزیر اعظم کے الیکشنز میں چلے جائیں، صدارتی الیکشنز میں چلے جائیں، پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آ جائیں، اور آج کی صورتحال پہ آ جائیں. کسی ایک اسٹیج پر بھی ود ان دا پارٹیز کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. یا تو یہ پارٹ آف دی اسٹریٹجی تھی ایک جماعت کی یا دوسری جماعت کی، اور یا پھر انڈیویجول ایکٹس تھے تو کارروائی کیوں نہیں ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ جام صادق علی کی حکومت تھی، غالباً سینٹ یا کس کا الیکشن تھا، مخدوم خلیق الزماں کو انہوں نے نامزد کیا، لیکن شرط جام صادق علی نے یہ لگائی کہ مخدوم رفیق جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ انہیں پروپوز کریں گے. اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی، اور جس میں پھر مخدوم خلیق کو پارٹی چھوڑنی پڑی. مخدوم رفیق کو بھی شو کاز نوٹس ہوا. لیکن آج کی سچویشنز میں ہمیں نہیں نظر آتا. میں اس سلسلے میں پی ٹی آئی کو یہ ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا اس میں بڑی سیریس ایلیگیشنز آئیں ود ان دا پارٹی کے اندر یہ ہوا، اور انہوں نے اچھے خاصے ایم پی ایس کو شو کاز نوٹس دیا، سسپینڈ ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وضاحتیں کر کے ایکشنز، کچھ تو ایکشنز نظر آتے ہیں نا. تو جب تک پارٹیز ودن کیا ہوتا، آپ ہار جاتے نا تو آپ کے کچھ سینیٹرز چلے جاتے. آپ ویسے بھی کچھ سینیٹرز، اب مارچ میں تو الیکشنز ہو رہے ہیں 50% سینیٹ کے اس پہ. لیکن ایک پرنسپل تو آپ طے کریں نا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جو جان بوجھ کے بغیر کسی وضاحت کے، جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس جا کے مل آتے ہیں بزدار سے، وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں. ان کو شو کاز تو جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. یہ جب تک پارٹیز اپنے اندر ڈسپلن قائم نہیں کریں گی، اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا پارٹیز جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوں گی. اور یہ نہیں کہ آپ جائیں، آپ جا کے پھر اپنے آپ کو کلیئر کر کے یہ کچھ نہ کچھ اصول سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر طے کرنے پڑیں گے. جس طرح ویسے تو آپ چلے جائیں تو سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریسی پر بھی کوسچن مارک ہیں، سیریس کوسچن مارک ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل گروتھ نہیں نظر آ رہی. سیاسی جماعتوں کی گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. خبر دینا جی بالکل جی، خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کانٹیکٹ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو انگلستان میں، اور ان کو درخواست کی ہے کہ وہ اے پی سی میں شرکت کریں، اور انہوں نے وہ کہا ہے کہ ضرور شرکت کریں گے اور خطاب بھی فرمائیں گے اور پارٹیسپیٹ بھی کریں گے ریموٹلی لنڈن سے. یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کی بات ہوئی ہے براہ راست میاں نواز شریف سے، اور میاں نواز شریف نے حامی بھر لی ہے. جی حامی بھر لیا، اور وہ اے پی سی میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جی، اور شاید مریم نواز پارٹیسپیٹ کریں. جی وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گی. ٹھیک ہے، اب یہ طے ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گی. جی میری آخری وہ میں نے کنفرم تو نہیں کیا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرنے والی تھی پہلے بھی، اور پارٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا. ویسے تو پارٹی نے ابھی لسٹ کا اجرا نہیں کیا، لیکن میرے گمان میں یہی بات ہے کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گی. میاں نواز شریف صاحب بھی لندن سے پارٹیسپیٹ کریں گے اور بات کریں گے ان تمام شرکاء سے، اور ہمارے پارٹی کے سربراہ جو پریزیڈنٹ ہیں میاں شہباز شریف صاحب بھی، اور دیگر لوگ بھی اس میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ خبر تو آگے. فاروق حبیب صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کیونکہ احسن اقبال صاحب نے آج جی اس پہ بالکل ایبسولوٹلی آپ کامنٹ کرنا چاہتے کیجئے، پھر سوال آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے امبر، ابھی جو بات ہو رہی تھی ساری اس کے اوپر، دیکھیں ہمارے الیکشن تھے
جنرل الیکشن 2018 کے ہونے والے تھے, سینٹ کے انتخابات ہوئے, ہم نے اپنے 18 لوگوں کو فارغ کیا. ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کہ اپنے اپنے کنسٹیٹوئنسیز کے اندر پوٹینشیل ایم پی ایز تھے, جو سٹنگ ایم پی ایز تھے, ان کو ہم نے فارغ کیا. 18 ایم پی ایز کو خیبر پختونخوا کے اندر. یہ تو کسی ایک سینیٹر کو فارغ کیا کرنا, اس کو کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کر سکے. آج یہ کس بات کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ نکل گئے وہاں سے باہر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا, یہ بل جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے تھے, پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے حوالے سے تھے. اگر فیٹف آپ کو کہتا ہے ہمارے ملک کے اندر منی لانڈرنگ نہیں ہوتی رہی, جعلی اکاؤنٹس نہیں بنائے گئے, ٹیٹیاں نہیں لگتی رہیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر لے کے جانے کی وجہ تھے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے جنہوں نے یہ سسٹمز نہیں بنائے تھے, قانون سازی نہیں کی تھی. اگر آج قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ فیٹف کے مطالبے کے اوپر ہو رہی ہے, فاروق حبیب صاحب, کیا گرے لسٹ میں شمولیت جو ہے, گرے لسٹ میں شمولیت صرف منی لانڈرنگ کی ہے, لیکن ٹیرر فائنانسنگ بھی تھی نا. دیکھیں جب آپ کا پورا ایک فائنینشیل سسٹم ہے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, تو اس کے اندر تو پھر بہت سارے سوالات اٹھائیں گے نا. اس کے اندر پھر ٹیرر فائنینسنگ بھی آ جائے گی, بہت ساری حوالہ ہنڈی اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جن کو ماضی کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی ایشو سمجھا ہی نہیں. دنیا تو ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی نا, آپ دنیا کی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں باندھ سکتے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ختم ہو جائیں, پاکستان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے, پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اور ڈی ویلیو ہو جائے, پاکستان کو روگ سٹیٹ ڈکلیئر کر دے. جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان نے تو پاکستان کا جو ہے وہ سب حلالی پرچم کو دنیا کے آپ کو روکتی ہوں کیونکہ جو سوال ہے اسی سے منسلک تھا, جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی اسی سے منسلک تھا. کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, بلیک میلنگ کی بھی بات کریں گے مصدق ملک صاحب اور مظہر عباس صاحب سے, لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا تھا. میرے خیال میں 2015 میں اس فہرست سے نون لیگ کی حکومت ہی تھی جب فہرست سے نکالا گیا تھا. احسن اقبال صاحب نے آج ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, پھر آپ سے سوال. فاروق حبیب صاحب, بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کچھ ترمیم لانا چاہ رہی تھی, بات چیت بھی چل رہی تھی, کوشش ہو رہی تھی, اس میں کوئی اس کو موازنہ کرنا, یہ کہنا کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, یہ جو روایت ہے یہ تو ختم ہونی چاہیے نا. یہ وزیر اعظم عمران خان کو زیب نہیں دیتا. امبر اتنی بھولی تو آپ بھی نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جو ہے وہ آزادی کی بات کر رہے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 34 نکات انہوں نے پیش کیے تھے اس کے اندر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کہاں ذکر تھا؟ اس میں تو یہ تھا کہ 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کے اوپر نیب کیسز نہیں کر سکتی. 5 سال کے بعد آپ پھر نیب کا سزا یافتہ شخص جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ کون ہے؟ نواز شریف ہیں. 1999 سے پیچھے کے نیب جو ہے وہ کیسز نہیں سن سکتے, اس کے بھی بینیفیشری شریف خاندان ہے. اس قسم کی تمام تر شکیں تھیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. جو این آر او انہوں نے مانگا تھا وہ ریٹن این آر او ہے. ٹوٹل نیب آرڈیننس کے اندر 38 شکیں ہیں. 34 یہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو دفن کر دو, نیب کو ٹوتھ لیس بنا دو. پھر یہ آ جائیں منی لانڈرنگ کے اوپر. منی لانڈرنگ کے کیسز کن کے اوپر ہیں؟ ان کے اوپر کیسز ہیں نا. آج جو قانون سازی ہوئی ہے وہ اپوزیشن پر بھی اتنی لاگو ہے, حکومت کے اوپر بھی اتنی لاگو ہے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر بھی اتنی لاگو ہے. اور شہریوں کی جو جان مال, ان کی آزادی کا تحفظ پاکستان آئین کرتا ہے. آئین کے متقاضی تو کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ تو بیسک پرنسپل ہے آئین کے اندر. اور مجھے آپ یہ بتائیں, فیٹف کہہ رہا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جو قانون ہیں اس کو جو ہے وہ قابل دست اندازی قانون بنائیں, کوگنیزیبل آفینس بنائیں جو نان کوگنیزیبل تھا. پھر منی لانڈرنگ کے اندر 2010 عاملہ قانون, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 پیپلز پارٹی PMLN نے مل کے بنایا, جس میں لکھا ہوا ہے کہ نیب بھی جو ہے اس کے اندر کارروائی کر سکتا ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ نیب کو نکال دو. نیب کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور NRO مانگ رہے تھے. جگہ جگہ پر موقع کے اوپر انہوں نے وہ بلیک میلنگ کی جو ان کو سوٹ کرتی تھی. جو TTs کے کیسز بند ہوتے تھے, جس سے منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی بند ہوتی تھی. ٹھیک ہے, میں یہی سوال آپ کا جو نقطہ ہے, میں اس وجہ سے وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ, 1 منٹ امبر سن لیں. وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کو ہم ساتھ لے کے چلنے پر تیار ہیں. ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے لیکن کرپشن کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ جمہوریت کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی جمہوریت کا حصہ ہے. دوسری بات, جو میاں صاحب کام کر رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, میاں صاحب تو ابھی تو چلیں عدالت میں. میں آپ کو یہاں روکتی ہوں بیکاز میں اسی نقطے کو مصدق صاحب بار بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی کا بلیک میلنگ بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بلیک میلنگ کری اپنے رہنماؤں کو, جو سینئر قائدین ہیں, ان کو فائدہ دینے کے لیے. ہمارے بھائی کی اب آپ گفتگو سنیں
کہہ رہے ہیں ایف اے ٹی ایف یہ کہہ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف یہ کہہ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف. آئین کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ آئین کیا کہہ رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف کون ہے؟ پاکستان کے آئین سے اوپر ہے ایف اے ٹی ایف. یعنی ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ کر دیں, ہمارا روپیہ ڈی ویلیویٹ ہے, نہیں آپ انسانی حقوق کو پامال کر دیں. یعنی بنیادی حقوق جس کی پروٹیکشن آئین میں گارنٹی کی گئی ہے ان کو پامال کر دیں. جس کی بچی اس وقت دیکھ رہی ہے پروگرام, آپ لوگوں کی بچیوں کی ویڈیو ٹیپ بنانا اب قانون بن چکا ہے اس ملک کا. انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیوی, آپ کے کمپیوٹر ہیک کرے گی, آپ کے فون سنے گی. اس پہ اعتراض کر رہے تھے, یہ بات نہیں کریں گے. یہ بولیں گے یہ اصل میں نیب کی بات کر رہے تھے. کیوں؟ یہ کس نے حق دیا کہ فیٹف کہہ رہا تھا پہلے وہ کوئی باہر کی اور کوئی وہ کیا آپ کی وہ آئی ایم ایف جو ایسٹ انڈیا کمپنی لیے پھر رہے تھے, جس کے لیے لوگوں کی کمر توڑ دی, جنازہ نکال دیا. اب ایف اے ٹی ایف کر کے لوگوں کے انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. یہ منی لانڈرنگ, یہ معلوم ہے آپ کو قانون کیا بنا ہے؟ منی لانڈرنگ کا میرے بھائی نے قانون یہ بنایا ہے کہ اگر ایک افسر یہ سمجھے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, یعنی آپ پرزے خریدتی ہیں, بالفرض آپ کا کوئی کاروبار ہے اور آپ باہر سے فیول فلٹر خریدتی ہیں, ایک اگر افسر یہ کہہ دے کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے تو نیب کی طرح آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی رسائی نہیں ہے قانون تک. آپ پکڑے جانے کے بعد عدالت سے اجازت تو لینی ہوگی. نہیں بھائی, نہیں اجازت لینی ہوگی اس میں منی لانڈرنگ میں. کوئی اجازت نہیں لینی ہوگی عدالت سے. صرف افسر نے کہنا ہے کہ یہ میری بات کر لینے دیں, میں نے آپ کی پوری بات سنی کیونکہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے افسر کہے گا سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے, آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر آپ ثابت کریں گے کہ آپ منی لانڈرر نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور مظہر عباس صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. خدا حافظ.